अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान क़यादत से नाराज हैं और क़यादत एक दूसरे से खफा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा रऊफ हसन के सामने आने वाले व्हाट्सएप मैसेज से साबित होता है कि बानी की बहन और बीवी पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए कोशा हैं और दीगर क़यादत पार्टी के ओहदों पर बराजमान रहने के लिए सरगर्दा हैं। फैसला पहले होता है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाद में पता चलता है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हिदायत देते हैं उस पर अमल नहीं किया जाता। किसी को पार्टी से निकाल दिया जाता है तो क़यादत को पता नहीं होता किसने निकाला है, और अगर किसी को पार्टी में वापस लिया जाता है तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जाता। यानी पार्टी में फैसले तो होते हैं मगर फैसला करता कौन है ये किसी को मालूम नहीं। अगर हाल ही में मुलतवी होने वाले जलसे के हवाले से बात करें तो आधी रात को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जलसे के नतीजे में इंतशार पैदा होने का पैगाम किसने पहुंचाया किसी को मालूम नहीं। आजम खान सवाती को सुबह 7 बजे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसने मिलवाया, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं। यूं कहें तो बेजाना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले खलाई मखलूक कर रही है या फिर पार्टी हाईजैक हो चुकी है और दूर कोई समुद्र पार जजीरे पर बैठकर पार्टी का कंट्रोल संभाल चुका है। क्योंकि अलीमा खान कहती हैं कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, वो फैसले क्यों नहीं करते। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाता है और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मालूम ही नहीं होता। दूसरी जानिब पार्टी क़यादत ने किसके साथ इल्हाक करना है, इस्तीफे देने हैं या नहीं, मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, हर बात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुशावरत करनी है। मगर मसला ये है कि सिर्फ मुशावरत करनी है, अमल नहीं करना। क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जलसे करने से लेकर रैलियां निकालने तक, भूख हड़ताल करने से लेकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चलाने और अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के साथ पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने तक जब जो हिदायत दी उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं किया गया, और अगर अमल करने की कोशिश भी की गई तो नाकामी से दो चार होना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत शोर वावेले से लेकर गीदड़ भपकियों तक सब कुछ कर रही है सिवाय बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से निकालने और हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के। महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है, बानी को तन्हा छोड़ चुकी है और कारकुनान का साथ छोड़ चुकी है। क्योंकि पीटीआई की बनाई गई कमेटी अपनी सिफारिशात में बानी को बता चुकी है कि पंजाब में पार्टी क़यादत फाल नहीं है और वो किसी भी किस्म की तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी इजहार कर चुके हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के मौके पर टिकट्स की तकसीम में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया और उन्हें नहीं मालूम कि किस किस को टिकट दिया गया। बाकी रह गया खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला माना जाता है, तो वहाँ भी क़यादत करप्शन में लिथड़ हो चुकी है। काबीना पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम लग रहे हैं और कुछ बाद नहीं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाए या फिर अदम एतमाद की तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए। क्योंकि शकील खान के करप्शन के इल्ज़ामात ने अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है और वज़ीर आला पर इस्टेब्लिशमेंट के आदमी होने का तासुर भी तक़वियत पकड़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर एपिक्स कमेटी की मीटिंग के बाद वफाकी हुकूमत के वजीरों के साथ फोटो खिंचवाने और बिजली के बिलों को लेकर नून लीगी वजीरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी नाराज़गी का इजहार किया था। इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत की अपने बानी चेयरमैन को जेल से निकलवाने के लिए हर स्ट्रेटजी नाकाम हो चुकी है। नून लीगी हुकूमत को हटाने और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए हर हिकमत अमली फेल हो चुकी है। पार्टी क़यादत के इख्तलाफात ख़त्म करने, पार्टी को मुत्तहिद रखने में भी क़यादत नाकाम हो गई है और महसूस ये होता है कि तहरीक इंसाफ में -1 के फॉर्मूले पर काम चल रहा है। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर पार्टी -1 यानी माइनस इमरान खान फॉर्मूला अप्लाई होता है तो क्या कारकुनान इसको कबूल करेंगे, और अगर कारकुनान कबूल नहीं करेंगे तो क्या बग़ैर क़यादत के कोई तहरीक हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल सकती है, चल सकती है या फिर नहीं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि आप भी वक्तन फवक्तन ये डिस्कस कर चुके हैं मीडिया में कि जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की वो इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए, और फिर ऐसे में अलीमा खान की वो ऑडियो सामने आना और फिर पार्टी में 2 धड़ों का इंकशाफ होना, आप समझते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है जो अलीमा खान कह रही हैं?
دیکھیں پہلی بات تو فروا یہ ہے کہ آپ نے جو پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جو تنقید کی ہے یا جو کیپیسٹی ایشوز کی مینشن کیے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں کوئی وزن ہے آپ کی باتوں میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس لیڈرشپ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پالیسی اختیار کی جب نو کانفیڈنس کے بعد سے، اور جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کے کیڈر کو تباہ کیا اور جس طرح ساری لیڈرشپ کو زبردستی تشدد کر کے جیلوں میں ڈال کے الیکشن کے پیپرز ریجیکٹ کر کے جس طرح انہوں نے پورا کیڈر پی ٹی آئی کا تباہ کر دیا، تو پی ٹی آئی تو ایز سچ اب ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب تو صرف عمران خان ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو آخر میں یہ کہا مائنس عمران خان، تو مائنس عمران خان ہی کی تو ساری 2 سال کوششیں ہوئی ہیں نا۔ اب تو دیکھیے کارڈر پی ٹی آئی کا درمیان سے اڑ گیا ہے۔ یہ جو سارے لوگ ابھی پی ٹی آئی میں 2 4 6 لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ تو ایک ویکیوم کی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے کسی اپوزیشن والے بندے کو بھی لینا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ ان کو بلا لیتے ہیں، لیکن دیکھیے نا یہ تو نہ عمران خان کو کوئی ایڈوائز کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ان کی بات سے کوئی اختلاف کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ ہی ان کو کوئی اسٹریٹجی میں مدد دینے کی پوزیشن میں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی قد ہے کہ وہ کوئی اپنی پالیٹکس بنا سکے۔ لہٰذا اس وقت عمران خان نے جو 2 سالوں میں پاکستان میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ افیکٹولی ان کیس آف پی ٹی آئی پاکستان پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے بجائے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں چلا گیا۔ اب تو دیکھیں نا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹکٹ ہولڈر کون ہے، اور کئی ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، ڈرائیور، یہ وہ سارے جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں بیکاز لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ الارمنگ نہیں ہے فواد چودھری صاحب کہ ٹکٹ کون لے رہا ہے، یہ الارمنگ ہے کہ جس کے نام پہ ٹکٹ لی جا رہی ہے اس کو معلوم نہیں ہے، اور اس کا اظہار وہ خود بھی کر چکے ہیں۔ لیکن آپ بھی سینئر وزیر رہے ہیں، آپ نے بھی یہ ساری بھول بھلیاں دیکھی ہیں، رستے کہاں سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ یہ جو صبح 7 بجے ایک دم سے اعظم خان سواتی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے، رات کے وقت کون پیغام پہنچا سکتا ہے؟ اتنی سڈن ملاقات کے لیے تو آپ کو معلوم ہے، آپ بھی کوشش کر چکے ہیں، ملاقاتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ جی اچھا ایک بات پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹکٹ کس کو ملے ہیں، کیا ہوا ہے، یہ تو عمران خان تو یہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ہی نہیں جانتے نا، وہ نیچے کیسے جانیں گے؟ مثلا شعیب شاہین ہے یا یہ اپنے شیر افضل مروت ہیں، یہ لوگ تو عمران خان کو سے سرسری کبھی ہاتھ میں لایا ہوگا تو اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ تو دیکھیے عمران خان ان کو نہیں جانتے، تو نیچے ٹکٹ والوں کو عمران خان کیسے جانتے ہوں گے؟ صرف 13 ایم پی ایز ہیں پنجاب میں۔ لیکن مروت صاحب تو بڑے کلوز ہو گئے عمران خان صاحب کے، چودھری صاحب وہ تو مل کے بھی آ گئے، گلے بھی مل کے آ گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سنگل ہینڈڈلی دے دیں سارا کچھ، میں خود ہی کرا لوں گا جلسے وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا، وہ تو ایسے ہی مطلب مذاق ہے نا، وہ تو اس کو کیا بندہ اس کو سیریس ڈسکشن میں تو لا سکتا ہے۔ اب اس کی بات یہ ہے، بات اب کر لینے دو نا، مجھے پہلے پوائنٹ مقرر کر دے دو، اس کے بعد کرنا۔ اب جو اس وقت یہ جو ساری پی ٹی آئی کی جو اس وقت ہوا ہے، یا جو عمران خان جو ہے وہ اتنا بڑے ان کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کارڈر پی ٹی آئی کا ختم کر دیا، عمران خان کو اکیلا جو ہے وہ انہوں نے کر دیا، وہ اتنا جو ہے وہ اب وہ عمران خان اتنے بڑے ہیں کہ پارٹی کے بغیر وہ خود ایک پارٹی، جو ظاہر ہے کہ اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے، اس کی ایک اور جو ہے وہ اہمیت ہے۔ جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملاقات کروائی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے عمران خان سے کہ جلسہ ختم کیا جائے، جو میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے۔ عمران خان 3-4 ہفتوں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کوشش کر رہے تھے کہ ٹمپریچر نیچے آئے۔ عمران خان نے کہا آپ اپنا بندہ نمائندہ بنا دیں، میں اپنا نمائندہ بنا دیتا ہوں، بات چیت ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپہ سالار کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے۔ تو ایک مسلسل عمران خان کی طرف سے یہ بات چیت ہو رہی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا ٹمپریچر نیچے آئے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو لیا ہے اور آج یہ درخواست کیا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں کہ تقریباً 7 لوگ جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے جو مسنگ پرسنز تھے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو عمران خان کے ڈاکٹر آج جو ہے وہ ان کی ہو سکی ہے ڈاکٹر چیک اپ ہو سکا ہے جو 4 مہینے بعد ہوا ہے، ڈاکٹر آسم کا جو چیک اپ ہے، اس کے بعد ان کو جو ضروریات کی چیزیں تھیں ٹوتھ برش وغیرہ وہ بھی جو ہے وہ مل گئی ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی آئی وڈ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گڈ ول جیسچر تو گیا ہے، لیکن اس ہفتے میں
امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہونی ہیں. ایک تو دیکھیں بشرا بی بی کی ضمانت دائر ہونی ہے پرسوں یا ڈے آفٹر. اچھا, اور اس کے اوپر اگر ریلیف ملتا ہے تو آئی تھنک یہ پھر ایک بڑا اسٹیپ ہوگا ٹوورڈز آئی وڈ سے ایک آگے بڑھنے کی طرف. ٹھیک ہے, تو اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ سافٹ کارنر دکھنا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کو یہ سارے سٹیپس ایک دن میں جو ہوئے ہیں اگر آپ ان کو انالائز کریں, کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کے سامنے تھا جو حکومتی ترجمان تو بات ہی یہاں سے شروع کر رہے تھے کہ وہ اپنا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے, پھانسیاں ہونی چاہیے اور لوگوں کو اٹھا لو پکڑ لو. لیکن اگر ہم یہ فواد چودھری صاحب ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پھر اگر یہاں پر کوئی فائدہ ہوگا تو پھر نون لیگ کا تو خیر اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا یا ہونے والا ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی اسٹریٹجی سوچ رہے ہوں گے. another question for you, علی امین گنڈاپور کے اوپر بہت سارے سنگین الزامات لگ رہے ہیں, صوبے کے اندر سے ایک بلاک اٹھ کے لگا رہا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب وہ ہیں جو ایپکس کمیٹی میں اٹھ کے آتے ہیں اور پھر آپریشن کی جو عزم استحکام ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر ببانگے دوحال کہتے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے, لیکن جب جلسہ منسوخی کی بات آتی ہے تو بڑے آرام سے مان جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہی از انوالوڈ ایز ویل؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ انوالو کیا, یہ تو ڈیسیجن تھا عمران خان کا کینسل کرنا, تو علی امین گنڈاپور نے تو اس کو ماننا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پرویز خٹک صاحب کے دور میں بھی تھے, محمود خان کے دور میں بھی تھے, اور یہ تو ایک پالیٹکس ہے نا. اور یہ ہمارا ایکچولی پرابلم چیف منسٹر کا جو سسٹم ہے پاکستان میں, 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے وسائل سارے دے دیے ہیں چیف منسٹر کو, رولز آف بزنس چینج نہیں کیے, وزیروں کی وہاں حیثیت کوئی نہیں ہے. تو سارے وزیر چاہے پنجاب میں ہوں چاہے سندھ میں ہوں کے پی میں بلوچستان میں, وہ وزیر اعلیٰ سے ناراض ہی رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ جو اپنے 2-4 کلوز لوگ ہوتے ہیں ان کو بات وہ کرتا ہے, باقیوں جو بات ہی نہیں کرتا وہ سیکرٹریز کے ذریعے چلاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے, اس کا کوئی پاکستان کی سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, پی ٹی آئی کی سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, یہ تو نہیں ہو جانا کہ اس سے کوئی ٹھیک ہو جانا ہے. خان صاحب کہیں گے سلو ہو جائے گی. لیکن آن دی ادر ہینڈ فواد چودھری صاحب یہ جو خبریں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ملٹری کورٹ میں ان کا کیس جائے گا, اس میں کوئی صداقت ہے؟ پرواز دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹ سے اگر چلا جائے کیا فرق پڑے گا. یہ جو ابھی جج جنہوں نے سزائیں نیچے سنائی تھی, یہ کیا آپ کے خیال میں ملٹری کورٹ کے جج نہیں تھے؟ یہ بھی تو وہی سنا کی کر رہے تھے نا, یہ کون سے انڈیپینڈنٹ سزائیں ہوں. تو اگر ملٹری کورٹ سے سزا ہو جائے گی تو سوائے اس کے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا مزید بنے گا اور مزید آپ اپنا مذاق اڑوائیں گے, جیسے آپ نے بین کی بات کر کے اڑوایا, اور آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر کینیڈا نے, امریکہ نے, برطانیہ نے, یورپی یونین نے کس قسم کا رد عمل دیا. اور اگر آپ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں گے تو پاکستان دنیا میں دوبارہ بہت بڑا مذاق بنے گا. عمران خان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا, ان کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا. دیکھنا تو یہ ہے جو فیلئر کیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا, کہ وہ 2 سالوں میں عمران خان کی سیاست کا توڑ نہیں کر سکے. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ عمران خان کی سیاست کو کیا آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں, غضن پہنچا سکتے ہیں, وہ آپ نہیں پہنچا سکے. سو وہ عمران خان سب سے بڑی ریالٹی پاکستان کی سیاست کے تھے. تو یعنی پھر سیاست کو نقصان نہیں پہنچا سکے تو مائنس بھی نہیں آپ کی بات کے مطابق کر پائیں گے یا کر سکتے ہیں. لیکن فیض حمید کی گرفتاری ہونا اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی آپ نے ڈسکس کیا, ڈاٹس کنیکٹ کیے, یہ کچھ فٹ نہیں بیٹھ رہا فواد چودھری صاحب. نہیں تو فیض حمید کی گرفتاری کا عمران خان کو کیا فرق پڑتا؟ عمران خان کا کیا فیض حمید کی وجہ سے چل رہے تھے. پہلے کہہ رہے تھے پاشا صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے پی ٹی آئی, پھر کہہ رہے تھے ظہیر الاسلام صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے, اب نیا فیشن چند سالوں سے تھا کہ فیض صاحب نہیں چل رہی تھی. نہیں کیسے چل سکتی ہے, مطلب یہ تو دیکھیں نا, بہت لوگ بات کریں گے جو سیاست کی, ان کو نہیں پتا. فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کے اندر, لیکن پالیٹکس نہیں بنا سکتے. لیکن 2 سال میں ورنہ عمران خان کو آپ ختم کر کے نیا بنا لیتے نا. تو آپ نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب کی اور علیم خان کا جو حشر ہوا ہے, تو آپ اس طرح تھوڑی پارٹیاں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں تھے تب بھی دیر واز اے بشرا بی بی گروپ اور پھر ایک علیمہ خان گروپ تھا, موجود تھا. ابھی یہ گروپ بہت زیادہ جو رؤف حسن کی
اسکرین شاٹس شیئر کر رہے ہیں, چینلز پہ چل رہے ہیں, جو کانورسیشن نکلی ہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. تو یہ گروپ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دو دھڑے بن گئے ہیں بڑے قریبی لوگوں کے, یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ کس گھر کون سی, میں تو میڈیا بھی حیران ہوں, بالکل ہی لیٹ گئے کہ جو ایک ہی جگہ سے واٹس ایپ آ رہے ہیں وہ چلائی جا رہے ہیں احمدوں کی طرح. تو آپ یہ عطا تارڑ سے اور اپنا عظما سے پوچھیں نا کہ آپ کی بیگمات کے اپنے ساس سے کیسے تعلقات ہیں, اور کیا آپ مناسب سمجھیں گے کہ آپ کی جو ساس صاحبہ ہیں ان کے واٹس ایپ جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے وہ ٹی وی پہ چل جائے. اتنے سطحی لوگ ہیں, اتنا مطلب سب سٹینڈرڈ کر دیا ہے. کس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ مطلب آپ اپنے گھر کو دیکھیں, ہمارے جگہوں پہ دیکھیں, ہر جگہ کو کسی ساس بہو کی, نندوں کی یہ لڑائیاں, مطلب یہ کامن چیز ہے. کھانا اچھا نہیں بنا نہیں, لیکن یہ فواز صاحب کچن کی لڑائیاں نہیں ہے نا, یا یہ اسپیس لینے کی لڑائیاں نہیں, تو پولیٹیکل اسپیس لینے کی لڑائیاں ہیں. تو یہ لڑائیاں نہیں ہے, یہ پولیٹیکل اسپیس ہے. عمران خان کے ہوتے ہوئے کس کی پولیٹیکل اسپیس ہے؟ ایویں باتیں کرنے والی کسی کی اسپیس نہیں ہے. عمران خان, لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, بٹ عمران خان ہے تو پالیٹکس ہے, عمران خان نہیں ہے تو پالیٹکس نہیں ہے. باقی تو کس سے کہا, یعنی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. بہت شکریہ فواد چودھری, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کون ہے حقیقی طور پہ, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, کیونکہ قیادت پہ بالآخر الزامات تو لگ گئے ہیں. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب نے, اور مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پہلے آغاز کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بیٹھک بھی ہے, اور پھر سوموار کو ہم دیکھیں گے کہ اجلاس بھی ہے. تو کیا ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں آپ اجلاس میں؟ جی ذرا پلیز کوشچن ذرا ریپیٹ کریں. میں طارق فضل چودھری صاحب آپ سے پوچھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی ایک نشست لگنے والی ہے, اجلاس ہے, بیٹھک ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منڈے کو قومی اسمبلی اور پھر سینٹ کا بھی اجلاس ہے. تو آپ لوگ کیا ایجنڈا ڈسکس کرنے والے ہیں؟ دیکھیے, پارلیمنٹ کے اجلاس ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے, ظاہر ہے معمول کے مطابق سیشن ہوتے ہیں اور پورے سال کا ایک کیلنڈر جاری ہوتا ہے, اور مخصوص ایام ہے سال میں, وہ بھی آپ نے پورے ہوتے ہیں, لازم ہے. وہ تو روٹین کے سیشن ہے, اس میں تو کوئی ایسی اس میں کسی کی ایکسٹینشن کا تو تذکرہ نہیں ہونا؟ نہیں, ابھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب اس سیشن میں تو اس طرح کا کوئی ایجنڈا فی الحال شامل نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن اس میں نئے بزنس بھی آتے رہتے ہیں, ایجنڈے پہ نئے پوائنٹ آتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے, میں اس کی ٹائم میں پہنچ کے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ابھی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. باقی ظاہر ہے ہماری اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ڈے ٹو ڈے افیئرز, گورنمنٹ پالیسیز, آگے کی حکمت عملی, ہر ایک کے اوپر آپس میں مشاورت ہوتی ہے. اور ابھی بلاول صاحب بھی تشریف لائے پرائم منسٹر صاحب کے پاس, اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, بہت سارے معاملات پہ ہوئی. تو آگے بھی انشاءاللہ ہماری تو پتہ, یہ تو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان سے مشاورت ہماری چل رہی ہوتی ہے. صحیح. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ رہیں. قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہیں. مندوخیل صاحب, پہلے وفد کی ملاقات ہوتی ہے پی ٹی آئی کی مولانا کے ساتھ, اور پھر مولانا فضل الرحمان کی ملاقات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ. کہیں برج تو نہیں بن رہے مولانا فضل الرحمان؟ نہیں, برج تو فی الحال تو کوئی خبر نہیں ہے, مگر سیاسی پارٹیوں میں یا سیاسی گفتگو میں بہت ساری چیزیں کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے خدشات اپنی جگہ پہ, لیکن مولانا صاحب کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ دوستی بہت پرانی ہے. سیاست میں جتنی بھی تلخی ہو, ایک دوسرے کو ہم جتنے بھی برا بلا کہے, مگر وہ جو ذاتی دوستیاں ہے, سلام دعا اور غمی خوشی, وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے, اور یہی تو سیاست کا حسن ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین گفتگو تھی. اور باقی مولانا صاحب کی بات جو آپ نے کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, وہ تو ہری جھنڈی دکھا چکا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, پچھلے ہفتے مولانا صاحب نے کہا ہم کسی احتیاط میں نہیں جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو تھے ہی نہیں ہے, مگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انہیں انکار کر دیا ہے. جہاں پی ٹی آئی کے میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے, شاید کل یا جو تھا وہ کوئی نوی اجلاس تھی ان کی, مولانا صاحب کے گھر جاتے ہیں. مولانا صاحب تو ایک مرتبہ بھی ان کے پاس نہیں گئے, تو وہ تو ہری جھنڈی دکھا دی مولانا صاحب نے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر بھی ظاہری بات ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی والے بار بار جا سکتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, نون لیگ والے بھی جا سکتے ہیں. نہیں, لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, مندوخیل صاحب پچ کی دونوں طرف کھیل رہے ہوں.
نہیں، میرے خیال میں زرداری صاحب نے جو بندوق ان کو پکڑا ہے تو میرے خیال میں سوچ سمجھ کے پکڑا ہے ان کو. مولانا صاحب کا نشانہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے بتائیں کہ قانون سازی کے معاملے کو لے کر بہت ساری چہ مگوئیاں آ رہی ہیں. آپ نے بھی تردید کر دی کہ ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن حکومت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. اکثر اوقات میڈیا پر نام آتے ہیں، ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے، نام اس لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ وہ فائنل ہی نہ ہو سکے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے ایکسٹینشن کی، ایکسٹینشن ملنی ہی نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب آواز کٹ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے اوپر نا یہ قبل از وقت شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر بحث، اور اس میں اس مسئلے نے خواہ ایک میڈیا ہائپ جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. ابھی بہت ساری چیزیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر میرے بحث ہی نہیں ہوتی، اور وہ میڈیا کے اوپر ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا طوفان آنے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. ابھی کوئی پیش گوئی کرنا اور وقت سے پہلے کسی نتیجے پہ پہنچنا، اندازے لگانا، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. لیٹس موو ود دا ٹائم. ابھی چیزیں آنے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو اس میں بتائیں گے کہ کیا حکمت عملی ہے اور کیسے ہو رہا ہے. باقی نمبر گیم اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جب ہوتی ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. صحیح. آپ لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب کے حوالے سے جو پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے اس پہ کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ ہماری عجیب جماعت ہے، جہاں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے، جہاں جہاں ہمارے پاس ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے، وہاں جتنے مناسب پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے کام اور ان کے پروجیکٹس ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. تو ایک اتحادی جماعت ہونے کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ممبران جو پارلیمنٹ میں ہیں، صوبائی اسمبلی میں ہیں، اور جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے پنجاب کی، وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی قابل احترام ہے. اسی کے ساتھ آپ اتحاد میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر فرق نہیں ہوتا کہ دوسری جماعت سے ہے یا آپ کی جماعت سے ہے. دے آر ایکولی امپورٹنٹ اینڈ ایکولی ریسپیکٹیبل. ٹھیک. میں مندوخیل صاحب، آپ لوگوں کو انیشلی ہم نے دیکھا کہ ارسا کی چیئرمین کی تقرری کا معاملہ ہو اور دیگر ایشوز ہوں، ایون بجٹ کے ٹائم پر بھی آپ لوگوں کو نون لیگ کی اسٹریٹجی کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات رہے ہیں اور وہ میڈیا پر بھی لائم لائٹ پہ آئے ہیں. ابھی یہ جو سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو ہینڈل کرنا ہے، دوسری طرف معیشت بہتر کرنی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت جو اتحادی جماعت ہے وہ پنجاب میں شیئر لینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل نہیں، نہ پنجاب میں نہ مرکز میں. اور باقی جہاں تک آپ نے اتحادی کی بات کی یا سپورٹر کی بات کی ہے، تو یقیناً جب اتحادی یا سپورٹر ہوتا ہے تو ان کے آپس میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. جہاں مسلم لیگ نون کی باتیں اچھی ہوگی وہ ہم اپریشیٹ کریں گے، جہاں وہ ہمیں لگے تھے کہ یہ بہتر نہیں ہے تو وہ ہم تنقید بھی کریں گے، تجاویز بھی دیں گے. تو یہ تو پارٹ آف پالیٹکس ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اتنے زیادہ سسپینس ہونے کی. اور جہاں تک میں آپ کی جو پریشانی ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں، آپ کو پریشانی ہے مولانا صاحب کی ملاقات سے اور جوائنٹ سیشن 28 تاریخ کو کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تو فی الحال تو کوئی خبر میرے خیال میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ہیڈ کر رہا ہے اپنی پارٹی کو اور میں تو ہوں اسمبلی سے باہر. تو میرے خیال میں اسموتھ ایک جو قانون سازی ہوتی ہے یا ایک جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کی یا نیشنل اسمبلی کا، یہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے، پالیٹکس ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو چیزیں آنی ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ سسپینس نہیں ہوتا ہے. لیکن قادر مندوخیل صاحب، وہ طوفان سے پہلے خاموشی بھی ہوتی ہے، وہ خاموشی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں ایک قانون کی طالب علم کی حیثیت سے کرایہ آپ کو دوں گا، اس کو آپ میری پارٹی کی پالیسی نہ سمجھیں. جہاں تک ایکسٹینشن کے معاملہ آتا ہے، آپ نے لفظ بھی استعمال کیے، دوسری چینل میں بھی یہی بات چل رہی ہے. ایکسٹینشن کے لیے جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں پڑی. ابھی جا کے آرٹیکل 182 کے تحت جہاں 65 سال کے ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال گزرنے کے بعد جب 2 ججز سپریم کورٹ کے لیے ہے، تو یہ سمجھ لو کہ 79 عمر کے لوگوں کو لیے ہے. تو اس سے اور پھر دوسرا آرٹیکل موجود ہے 177 179 جہاں ہائی کورٹ سے بھی جج لے سکتے ہیں، اور ایک 15 سال کی جو پریکٹسنگ لائر ہے اس کو بھی آپ سپریم کورٹ کا ڈائریکٹ جج بنا سکتی ہے. آئین کا ایک حصہ ہے.
لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب کو میں یہ رائے دوں گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جب سپریم کورٹ کی ججز کی جو عمر ہے اس کو زیادہ کر دیں؟ مثال اس وقت 65 سال ہے تو اب 68 سال کر دیں، اور پھر اگر اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ لگے کہ اگر 68 سال ہو جائے تو ہمارے محترم فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ مزید 3 سال رہیں گے، تو پھر یہ بھی ذہن میں ساتھ رکھ لیں، کیونکہ آپ نے سوال کیے نہیں، مجھے ایڈوانس پہ جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا سوال یہی ہوگا۔ تو پھر اسی طرح جو سینئر جج ہے، سینئر پینی جج ہے منصور علی شاہ صاحب، تو اس کی بھی 3 سال مزید بڑھ جائیں گے، یعنی موجودہ 3 سال کے پاس ہے تو 3 سے یعنی 6 سال مزید بڑھ جائیں گے۔ تو اس میں حرج نہیں ہے بجائے ریٹائرڈ ججز کو لینے کی، اگر ججز کی عمر بڑھایا جائے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا ججز کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر نئے جو ہائی کورٹ میں ججز آپ لیں گے پھر ہائی کورٹ سے بھی مزید ججز لے سکتے ہیں۔ ابھی دیکھتے 17 ججز یا 2 ججز اور لے کے 19 ججز میں تو پورا کا پورا بینچ تو بیٹھا رہتا ہے سیاسی مقدمات کو نمٹانے کے لیے۔ یہ جو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں یا 60,000 سے زیادہ سپریم کورٹ میں جو کیسز پینڈنگ ہے وہ کون چلائیں گے؟ اس کے لیے میں دونوں سے سوال بھی کرنا چاہتی ہوں، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے کوئی عوامی ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے اس پہ ویسے اون چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جو وزراء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں 2 مہینے کی بات ہے، 2 مہینے بعد چیزیں چینج ہو جائیں گی، 2 مہینے بعد تو ویسے موسم چینج ہو جائے گا، شاید بجلی اتنی استعمال نہ ہو، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو بٹھا کر بجلی کے بلوں میں ریلیف کی بات کی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ کہ یہ پنجاب تک محدود ہے، یہ اس پہ کس طرح عمل کریں گے، کیسے عمل کریں گے؟ کیا یہ ایکویلٹی کی بنیاد پر تمام پورے صوبوں میں ہو سکتا ہے، چاروں صوبوں میں؟ دیکھیے، جو مرکز کی سطح کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 50 ارب روپے کی سبسڈی 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو دی جا رہی ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے، اور اس میں 50 ارب کی کٹوتی پی ایس ڈی پی کے فنڈ جو ایم این ایس کے ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں میجورٹی ان میں کی گئی ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے، اور یکساں چاروں صوبوں میں وہ پالیسی جو ہے اسی طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ لیکن پنجاب میں جو 2 مہینوں کے لیے 14 روپے بجلی پر یونٹ سستی کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ پنجاب اپنے انٹرنل ریسورسز سے کر رہا ہے، وہ پیسہ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ 50 روپے یونٹ بجلی اپنے صوبے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ پیسہ پھر وہ بھی کسی نہ کسی مد میں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے، کسی اور جگہ کے اوپر کوئی پروجیکٹس ہونے ہیں وہاں سے کٹ ڈاؤن کر کے یہاں پہ لگائے جائیں گے۔ یہ سارے صوبے اس کو انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے طور پہ اس طرح کے اقدامات کریں۔ میں آپ کو چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں، گیو می جسٹ 2 منٹس۔ کہ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے سارے پنجاب میں دوائیاں بالکل فری تھی، آپ کا ایکس رے جو ہے وہ عام لیبارٹری میں جائیں تو 500 کا تھا، لیکن جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل تھے وہاں 50 روپے کا ہوتا تھا، ٹیسٹ وہاں پہ فری تھے۔ اب باقی صوبے کہیں کہ جی آپ دوائیاں کیوں فری دے رہے ہیں، ہم نہیں فری دے رہے، تو یہ ہر صوبہ جو ہے اپنے ریسورسز سے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور انہیں ریلیف بجٹ کو کسی بجٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے کہیں نہ کہیں سبسڈی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن قادر منظور خلیل صاحب، آپ کوئی ایسا ماڈیول نہیں سوچ رہے سندھ کے لیے؟ جی ہم پہلے ہی سوچ چکے ہیں، ہم یوں سوچ چکے اگر پنجاب کے ریشو کے حساب سے ہم 14 روپے یونٹ دے تو ہمارے صرف 10 ارب لگیں گے، پنجاب کے تو 45 ارب لگے، ہمارے 10 ارب لگیں گے۔ 10 ارب کے بجائے ہم 25 ارب پچھلے بجٹ میں آلریڈی سولر کے لیے ہم مختص کر چکے ہیں، جہاں 24 لاکھ گھرانوں کو سولر ملے گا، جہاں ہم نے وعدہ کیا تھا 300 یونٹ تک فری ہونے کا یعنی سولر کے ذریعے، تو وہ ہماری یوں سمجھ لو کہ وفاقی کابینہ میں ہم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے صوبائی سطح کیونکہ صوبائی حکومت ہمارے پاس ہے تو ہم نے آلریڈی 25 ارب اس کے لیے مختص کر چکے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ بالکل آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے کہ 2 مہینے کے لیے ہے، 2 مہینے کے بعد ویسی بجلی یعنی ایک بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہو جائے گی، مگر ساتھ ساتھ بجلی کے ریٹ ابھی جیسا کہ الیکٹرک کا کراچی کا 3 روپے 80 یا 8 پیسے جو ہے نا وہ ریکویسٹ انہوں نے پہلے سے ڈال دی ہے، تو کیا 2 مہینے کے بعد بجلی کا ریٹ یہی رہے گا اور یا مزید بڑھے گا؟ اگر مزید بڑھے گا تو پھر سبھی والا معاملہ تو ویسے ختم ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا پڑے گا۔ میں آخر میں دونوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں، دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، اسی لیے قادر منظور خلیل صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، گورنر سندھ کی تبدیلی پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر گورنر سندھ جو ہے نا وہ جو ہمارا ان کے ساتھ طے ہوا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ نون لیگ کا گورنر ہوگا۔
اب یہ ایم کیو ایم کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا نہ کوئی کام کا نہ کاج کا، وہ ایک عجیب انہوں نے گورنر اس کو پتہ نہیں کیا بنا دے. ٹھیک ہے سماجی کام کرے تو آپ انڈسٹریلسٹ کو یا مخیر حضرات کو آپ لے رہے، لیکن گورنر ہاؤس کو آپ اس طرح سے ایک پیرالل حکومت کے طور پہ آپ چلا رہے ہو تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کو اپنا گورنر لانا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو کم سے کم پھر پیپلز پارٹی کو چانس دے. ایم کیو ایم کا کیا چلیں وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں لے کر آنا بشیر میمن صاحب کو تو پھر پیپلز پارٹی کو دے دیں. کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں ایم کیو ایم بھی ہماری اتحادی جماعت ہے اور ظاہر ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ باہمی مشاورت سے ہونا ہے. ہم اپنے اتحادیوں کی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور تمام معاملات میں مشاورت سے چل رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران چاہے وہ مرکز میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ہمارے لیے اتنے ہی قابل عزت ہیں جتنے ہمارے اپنے ممبران اسمبلی ہیں اور سینئر لیڈرشپ ان کی. تو لہٰذا ایم کیو ایم کو بھی اکثر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ گورنر کی تبدیلی ہم کہہ سکتے ہیں گورنر کی تبدیلی جلد ہونے والی ہے؟ نہیں ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ تمام ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر فضل چودھری صاحب آپ کا بھی اور قادر مندوخیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آج سے چند دہائیاں قبل ناممکن دکھائی دیتا تھا. دنیا کے کئی ممالک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب برپا کر رہے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت آئی ٹی، اے آئی، ای کامرس اور آن لائن ریٹیلنگ انڈسٹری کی دنیا پر راج کر رہا ہے. اور اگر پاکستان کا بھارت سے موازنہ کریں تو زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہم بھارت سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہماری معیشت 45ویں نمبر پر ہے اور انٹرنیٹ سپیڈ کی رینکنگ میں ہم دنیا میں 145ویں نمبر پر ہیں. لیکن یہاں ایک حیران کن امر یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے سست انٹرنیٹ اور انتہائی محدود وسائل کے باوجود بھارت کو فری لانسنگ کی انڈسٹری میں پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان کو فری لانسنگ انڈسٹری کا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک بنا دیا ہے. لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو نوجوانوں کی یہ کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ پر فائر وال لگانے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار 40% تک سست ہو گئی ہے. انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی سسٹم میں کس خرابی کی وجہ سے ہوئی؟ ٹیلی کام کمپنیز بھی اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. لیکن حکومتی وزراء نے انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی ذمہ داری ٹیلی کام کمپنیز پر ڈالنے کے بعد سب میرین کیبل میں خرابی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور بعد ازاں سارا قصور وی پی این کے استعمال کو ٹھہرا دیا. انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس کے نتیجے میں ہماری آئی ٹی انڈسٹری تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے. ایک اندازے کے مطابق آئی ٹی انڈسٹری کو 30 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جن میں نوجوان طبقہ قابل ذکر ہے، ان کی روزی روٹی کا دار و مدار انٹرنیٹ پر منحصر ہے. انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے نہ صرف ان کا کام کھٹائی میں پڑ گیا ہے بلکہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان سے بوریا بستر سمیٹنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے. کئی انٹرنیشنل فری لانسنگ پلیٹ فارمز نے پاکستانیوں کے اکاؤنٹس عارضی طور پر بند کر دیے ہیں. یوں نہ صرف ہزاروں نوجوانوں کا روزگار بند ہونے کا خدشہ ہے بلکہ پاکستان میں آئی ٹی اور فری لانسنگ کے ذریعے آنے والی اربوں روپے کی ریمیٹنسز کے بند ہونے کا بھی اندیشہ ہے، جس سے واضح طور پر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی کمی آئے گی. حکومت ایک جانب ملک میں آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کی بات کرتی ہے اور نوجوانوں کو مفت لیپ ٹاپس اور سمارٹ فونز دینے کی سکیمز لانچ کرتی ہے، تو دوسری جانب انٹرنیٹ پر فائر وال لگا کر نوجوانوں کا روزگار بند کر دیتی ہے. ایک ایسے وقت میں کہ جب ساری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ای کامرس، آن لائن ریٹیلنگ پر منتقل ہو رہی ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ جدید دور کے سبھی تقاضے اور ترقی کی منزلیں انٹرنیٹ کے بغیر ممکن نہیں، اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری نے سب کچھ زمیں بوس کر دیا ہے. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سست ہونے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں لیت و لال سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ روحان زکی. بہت شکریہ روحان، آپ نے وقت نکالا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو حکومت ٹیلی کام کمپنیز پہ الزام لگا رہی ہے انٹرنیٹ کی سست رفتاری کا یا اس کی سپیڈ کے کم ہونے کا، اور انٹرنیٹ کمپنیز کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اینڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو یہ کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس کے اینڈ پہ غلطی ہو رہی ہے؟ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک
ایک مینیفولڈ سی بات ہے. جب میں کرتا ہوں اس کو یہی بات ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نمبر 1 انفراسٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو پہلی نوٹ کرنے والی بات, ہمارا انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہائی لوڈ ڈیٹا ٹرانسفر کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کر سکتا. رائٹ. اب ہوا یہ کہ جب ہم نے اپنی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر کیپ کیا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ریسٹرکشنز لگائیں گے. فائر وال سسٹم جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس یہ پیرامیٹرز ہیں, تم نے ان کو سکین کرنا ہے ہر ٹرانسمیشن جو جس کی طرف سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کو پاس کرنے کے لیے. اب وہ اس طرح کی ایک مثال ہے کہ ایک چوکیدار ہے, وہ دروازے پہ بیٹھا ہے, پہلے وہ صرف دیکھ کے جج کرتا تھا کہ اچھا یہ کوئی سسپیشس آدمی ہے یہ وہ, لیکن اب وہ ہر ایک کو روک کے پوچھ رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک لمبی کیو لگ جاتی ہے ڈیٹا کی. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت نے فائر وال کی امپلیمنٹیشن کی ہے, یہ اس کے بعد انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی کچھ تو ڈسرپشن ہوتی ہے نا, آپ کی بینڈوڈتھ پہ کنجنکشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ باٹل نیک, اس کو ہم بولتے ہیں باٹل نیک, PPIs بولتے ہیں نا, کہ پیچھے آپ عموماً دیکھیں, آپ ایک ریت بھریں کسی بوتل کے اندر اور اس کو ایک دم الٹا دیں, ٹھیک ہے, تو تھوڑی دیر بعد اسٹک ہو جائے گا. ویسے انٹرنیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ٹریفک انفارمیشن لے کے آ رہی ہے آپ کے پاس, رائٹ, اور وہ ایک دم چیک ہونا شروع ہو گیا فائر وال پہ, پیچھے کیوں لگ گئی, اور وہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ ایک کنجنکشن بن گئی ہے پیچھے, رائٹ. تو اس کو حل کرنے کے طریقے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, ہمارے پاس. اب آپ کے والا کوشچن سوری اب آپ کے والا کوشچن کہ ہماری چلو باقی فائبر وغیرہ کو تھوڑا اثر پڑا ہے, لیکن ہمارے جو فون نیٹ ورکس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے 4G نیٹ ورکس جو ہیں اور 5G, ان کے اوپر بہت اثر پڑا ہے. ریسنٹلی ابھی کل کی بات ہے, میٹنگس تھی کچھ میری لاہور سے کچھ آئی ہوئی تھی ٹیم یہاں پہ, اور آپ اندازہ کریں کہ ہمیں میسج تو مل رہے, وہ جب گئے ہیں تو ان کے پاس جانے کے مجھے ان کے کچھ میسیجز ملے ہیں, رائٹ. تو یہ وہی باٹل نیک تھی. اب ہوا یہ کہ جو ہمارے پاس گیٹ وے ایک ہے, PTO, رائٹ. ہم نے جو بھی انٹرنیٹ کمپنی یہاں پہ رجسٹر ہوگی, چاہے وہ زونگ ہے, چاہے وہ یوفون ہے, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, اس کا لنکیج ایک ہی گیٹ وے سے ہے, ایک ہی ہے, ایگزیکٹلی ایک ہی گیٹ وے ہے. آئیدر دے میک سم آٹو اسکیلیبل سسٹم بن جاتے ہیں انفراسٹرکچر میں کہ جو ہی لوڈ زیادہ ہوا ہے ریپلیکیٹ دوز سرورز ورچولی, رائٹ, پھر ایک اور اسٹیک میں چلے جاتے ہیں. اب بھی کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس فزیکل سرورز ہیں مے بی. اچھا روحان, جسٹ ہولڈ آن, مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ آپ بڑی انفارمیٹیو بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا گیٹ وے ایک ہے, ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیں شزا فاطمہ صاحبہ, انہوں نے VPN استعمال کرنے والوں پہ الزام لگایا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. مجھے ظاہر اتنی انفارمیشن اب اس لیے نہیں کیونکہ آپ IT ایکسپرٹ ہیں, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ VPN یوزر کو انٹرنیٹ کا جو ہے وہ ایک پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ وہ VPN لگا کر یوز کر رہا ہوتا ہے, اور جو سرور سے یوز کر رہا ہوتا ہے اس تک وہ انٹرنیٹ سست پہنچتا ہے. لیکن کیا VPN لگانے سے پورے ملک کا انٹرنیٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے یا سست ہو سکتا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ VPN, سب سے پہلے آپ کے آڈینس کو جب ہلکا سا آئیڈیا ہو جائے نا VPN ہوتا کیا ہے, تو وہ سمجھ لیں گے اس کوشچن کو. VPN بیسکلی ایسے ہی ہے کہ میں سمپل مثال, اگر کروڈ مثال دوں, میں جاتا ہوں ایک مارکیٹ سے ایک چیز لے کے آتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے اس مارکیٹ نے بین کر دیا, میں کسی کو تھرڈ پرسن کو بھیجتا ہوں, یار تو اوپر سے ہو کے جا اور جا کے لے آ, اس کو تو نہیں وہ جانتا نا, وہ میری چیز لے کے آ رہا ہے. VPN بھی یہی ہے. اب پوائنٹ 1, VPN جب ہم یوز کرتے ہیں ایک دم ہمارا جو لوکیشن ہے انٹرنیٹ کی وہ چینج ہو جاتی ہے. وائی؟ پہلے ہم PTA سے ریزالو کروا رہے ہوتے ہیں DNS, اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹری ایفرٹس کریں, مطلب بیٹھا ہوا ایک بندہ وہ دیکھ رہا ہے, مطلب کمپیوٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے, رجسٹر ہے جس پہ ایڈریسز ہیں وہ دیکھ رہا ہے سارے. ابھی جب DNS ہمارا ریزالو ہوتا ہے ادھر پاکستان میں ہمارے سرورز پہ, ہماری ISPs کے اوپر, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہم نے وہ ساری ایک باٹل نیک کر دی ہے, فائر وال لگا دی ہے. لیکن جب VPN لگاتے ہیں تو VPN ہمارا ڈیٹا ریزالو کرواتا ہے کسی اور کنٹری میں جا, ٹھیک ہے, ہم وہاں سیٹ کر دیتے ہیں کہ یار مجھے تم USA سے کنیکٹ کر دو. اب بجائے میرا ڈیٹا جائے گا تو وہ انہی رستوں سے, ٹھیک ہے, مطلب جائے گا تو ہمارے وہی رستے ہیں جہاں سے PTA and all that. لیکن VPN میں وہ یہ کرے گا, it will wrap it in information کے ہیڈر میں کر دے گا کہ یہ سیدھی جائے گی ریکویسٹ, یہاں ریزالو نہیں ہوگی, ان کو نہیں پتا لگا, ان کے لیے ایک انکرپٹڈ پیکج سیل ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ اسکین نہیں کر سکتے. اس طرح سے اسی پہ ایک اور سوال ہے, کیا ہمارے پاس یا گورنمنٹ کے پاس کوئی متبادل آپشن موجود ہے اس کو فکس کرنے کے لیے, یا فائر وال کے علاوہ, کیونکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ اور بھی طریقے ہوں گے, تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. نہیں, بہت دیکھیں, ٹیکنالوجی میں اینی تھنگ از پاسبل اف یو ہیو دا رائٹ گائز, اور آپ کا ایک پلان آف ایکشن ہے. اب نمبر 1 فکس کرنے کے لیے
سب سے پہلی چیز جو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہی تھی، ایک سجیسٹ کی تھی کہ سب سے پہلے آپ لسٹ بنا لیں، رجسٹرڈ ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں حکومت اپنی، کہ جتنے بھی فری لانسر ہیں یا سوشل میڈیا ورکر ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کو بھی ایکسس کر کے کام کر رہے ہیں، سیلز کر رہے ہیں، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، دے آل رجسٹر، مطلب کلینر وے میں رجسٹر ہو جائیں حکومت کے ساتھ، تاکہ حکومت کو پتا ہو کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں یا جو یہ پیجز ہیں یا جو بھی اکاؤنٹس ہیں، یہ دے ہیو سائنڈ سم کائنڈ آف NDA، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم نے کوئی ایسی ویسی چیز جو اگینسٹ دا لا ہے وہ کی تو ہمیں بین کیا جا سکتا ہے، رائٹ، اینڈ دین اس سارے انفارمیشن کو ایک پول میں ڈال دیں جو الاؤڈ لسٹ ہوتی ہے، ایک ایکسیپشن ایریا ہوتا ہے ہر فائر وال میں، اس میں الاؤ اور ڈس الاؤ لسٹ ہوتی ہے، آپ الاؤ لسٹ میں اس طرح ڈال دیں کہ یار یہ سارے یوزر نمبر 1، ٹھیک ہے، اس میں اگر فری لانسرز کو ایک آزادی مل جائے گی کہ وہ اپنے نیٹ ورک سے کنجنکشن سے باہر سے ہو کے گزر رہے ہیں، جو کہ فلٹرڈ نہیں ہو رہی، اس میں صرف ایک لا چل رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی انفارمیشن آئی وی ول لک اوور دا ٹاپ، ہم آپ کو پینلٹی دے دیں گے، جیسے ہوتا ہے موسٹلی ISP کرتے ہیں۔ تو یہ دو تو انیشیلی میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تاکہ حکومت ڈیڈیکیٹڈ IP فشر دے دے، ٹھیک ہے، ہر یوزر کو، جو کمپنیز کے ساتھ کوئی کر لے سین ایسا کہ ہر یوزر جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹڈ IP ملے آفٹر رجسٹریشن، سو ناؤ یور IP ایڈریس از بائنڈ ٹو یور آئیڈینٹی اینڈ دیٹ از بائنڈ ٹو یور ڈیوائس۔ سرٹنلی گورنمنٹ کا کنٹرول تو آ گیا نا ریاست کا، اس کے اوپر وہ دیکھ رہی ہے، رائٹ، اب چلنے دیں اس چیز کو، اور مین وائل بیک اپ میں فلیکسیبل سسٹم ڈیزائن کرتے رہیں جو یہ چاہ رہے ہیں جس طرح سے کرنا، ایز اے ٹیک گائے، پولیٹیکل نہیں ہوں، ٹیک گائے ہوں، اس حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اب بہت سارے سولوشن ہیں، انفراسٹرکچر اسکیل ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ٹریفک زیادہ آ گئی ہے، اس کو ہم بتا سکتے ہیں سسٹم کو، ایگزیکٹلی، اس کے الٹرنیٹس موجود ہیں، لیکن گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ غور و غوص کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوانوں کی آبادی رکھنے میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے، 65% نوجوان ہے، اور ان کا گار اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر آ کھڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ روحان زکی، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، اب بات کریں گے غزہ کی۔ لاغر بدن ہے، ناتوا جسم ہے، معذور اعضاء ہیں، لب پیاسے ہیں، چہرے بھوک سے آفت زدہ ہیں، ہر جانب بارود کی بو ہے، دھماکوں نے سماعتوں کو متاثر کر رکھا ہے، آگ نے آنکھوں کی روشنی چندھیا کر رکھتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں زمیں بوس ہیں، پتھروں اور کنکریٹ کے انبار ہیں، معصوم بچوں کے بین سینے چیرتے ہیں، ماؤں کی سسکیاں خون کے آنسو رلاتی ہیں، بزرگوں کی آہوزاری کلیجے پھاڑتی ہے۔ یہ منظرنامہ دنیا کی 25% آبادی یعنی 1.25 ارب مسلمانوں کے قبلہ اول کا ہے، جہاں قیامت سے پہلے قیامت بپا ہے، مگر وہاں کے باسیوں کے جذبے جمع ہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں، اور دنیا کی 8 ارب آبادی کے خطے میں فقط 50 لاکھ کے فلسطین کی مٹھی بھر آبادی امریکہ نواز اسرائیل کے مظالم کے سامنے سینہ سپر ہے۔ اسرائیل کے بھاری بھرکم ٹینک میں 5 سالہ بچی کو ڈرانے کی سکت نہیں، دشمن کی طیارہ شکن توپ ماؤں کے جذبے کو شک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جدید ترین بمبار جنگی طیارے غزہ کے بوڑھے والدین کے حوصلے پست نہیں کر سکے، کوئی میزائل، راکٹ یا بم غزہ کے مکینوں کے عزائم ختم نہیں کر سکے۔ یہ شاید دنیا کی واحد جنگ ہے جہاں اسرائیل واضح طور پر جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کی روگردانی کر رہا ہے، UNO کی قراردادوں کو پاؤں تلے روند رہا ہے، دوسرے ممالک کی سرزمین پر حملہ کر کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی نیٹو ایکٹیو نہیں ہو رہا، کوئی آئین حرکت میں نہیں آ رہا، اور کہیں سے انسانیت کے علم بردار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی اکٹھے کر کے اسرائیل پر حملہ کرنے کو تیار نہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک 40,000 افراد اسرائیل کی بربریت کی بھینٹ چڑھ کر شہید ہو چکے، جبکہ 1 لاکھ کے قریب افراد زخمی ہیں۔ یہ خونی کھیل دنیا میں موجود 8 ارب انسانوں کے سامنے اس پاک سرزمین پر کھیلا جا رہا ہے جسے پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جس قبلہ اول بیت المقدس کی زمین لہو لہو ہے۔ اس زمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، جہاں میزائل معصوم بچوں کو چھلنی کر رہے ہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا تھا، جہاں مائیں آہو بکا کر رہی ہیں اور اپنے بھوکے بچوں کو تڑپتا دیکھ رہی ہیں، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہی میں مجبوروں کی دادرسی کی جایا کرتی تھی۔
जिस जगह को इजराइली फौजें इबरत का निशान बना रही हैं, इस जगह पर दुनिया के अरबों मुसलमानों के नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर अर्शे मौला पर गए थे। यानी हज़रत मूसा अलैहि सलाम से लेकर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सैकड़ों पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम खैर बांटने या तो इस सरजमीन पर पैदा हुए या फिर दूसरे इलाकों से आकर यहाँ बसे, और ये इलाका अमन, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत का मरकज़ बना रहा। जबकि आज यहाँ आग है, जुल्म है, लहू है और मासूमों के लाशें हैं, और दुनिया खामोश तमाशाई सिर्फ करारदादें पास कर रही है, आलमी अदालतें इंसाफ में फैसले कर रही है और रेजोल्यूशन ला रही है, जबकि गजा के मासूम अपनी अर्जियां बराह रास्त अर्शे मौला पर भेज रहे हैं। आंसू की रोशनाई से शिकायतें लिखकर आसमान की जानिब पोस्ट कर रहे हैं। हवाएं गजा की माओं और बहनों की रिदाएं लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रही हैं। फरिश्ते खुद अर्ज़े फ़लस्तीन उतर कर शहीदों का इस्तकबाल कर रहे हैं। शहीदों का इस्तकबाल शायान शान होना चाहिए। मासूमों की रूहों का इस्तकबाल गुलाब की पत्तियों से होना चाहिए। दर्जनों शहीदों के माँ बाप का 7वें आसमान पर इस्तकबाल होना चाहिए। अर्शे मौला पर सब कुछ पहुंचना चाहिए, बस किसी मासूम बच्चे, किसी मजबूर बाप या किसी तड़पती माँ की आह नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर एक भी आह ने अर्शे मौला को हिला दिया तो जब्बारो कहार के गैज़ो गज़ब से कोई नहीं बचेगा। फिर तूफान भी आएगा, सैलाब भी आएगा, आसमान से पत्थर भी गिरेंगे और आग भी बरसेगी, यहाँ तक कि अबाबीलें भी टैंकों और जंगी जहाज़ों को निस्तो नाबूद करने के लिए परवाज़ें भरेंगी। मगर इस सबसे पहले अपने अपने हिस्से की शमा हम सबको रोशन करना होगी। ज़ोरे बाजू से ना सही, जिस्म के कमज़ोर तरीन और नाजुक तरीन हिस्से अपनी ज़बान से सही जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठाना होगी, ताकि ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर तो बराजमान हो सके। कम अज़ कम मैंने वही किया, जितनी मेरी इस्तात औकात है वही किया। अगर इसी तरह दुनिया के 2.25 अरब मुसलमान अपने अपने हिस्से की शमा जलाएं तो शायद अबाबीलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।